मैं इमरान खान हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम पकड़ रही है एहतजाज का। होगा क्या? मैं आपके सामने पूरी पिक्चर रख देता हूं कि अब होना क्या है और ये हुकूमत कर क्या सकती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूं जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कई जगह पे ये स्टेटमेंट दे चुके हैं। और ये जो स्टेटमेंट है इसके बारे में फखरुर रहमान साहब जर्नलिस्ट है, उन्होंने बाकायदा एक इंटरव्यू दिया सियासत.pk को और उसमें उन्होंने बताया जी एक जगह पे नहीं कई जगह पे मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये बात कर चुके हैं कि जब तक मैं फील्ड मार्शल हूं इमरान खान रिहा नहीं हो सकता। और ये बात ठीक है। आसिम मुनीर साहब को खतरा है कि अगर इमरान खान बाहर आएगा तो पब्लिक के अंदर इतनी ज्यादा मकबूलियत है कि वो एक ऐसी तहरीक खड़ी कर सकते हैं जिससे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके बनाए हुए पूरे के पूरे निजाम को खतरा हो जाएगा। फिर उनके अपने लिए खतरात बढ़ जाएंगे। लिहाजा वो इमरान खान साहब को इस मकबूलियत के आलम में छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। और ये बात वो कई जगहों पे कह चुके हैं। ये दावा किया फखरुर रहमान साहब ने। तो फील्ड मार्शल साहब तो इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे, जबकि इमरान खान साहब को छुड़वाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जोर लगाती रहेगी। सुहेल अफरीदी जो है वो ना सिर्फ मोमेंटम बना रहे हैं बल्कि सिर्फ एहतजाज करने से पहले वो एक ओपिनियन भी बना रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती बहुत हो रही है। देखिए, जब आप एहतजाज करने के लिए निकलते हैं ना तो पहले आपके पास उसका इखलाकी जवाब होना चाहिए, आपके पास सॉलिड रीजन होना चाहिए। अब सुहेल अफरीदी ने वो काम शुरू कर दिया। 7 मरतबा वो अदालती ऑर्डर्स लेकर अडयाला जेल पहुंचता है कि मेरी लीडर से मुलाकात करवाई जाए। मुलाकात नहीं करवाई जाती। चीफ जस्टिस को खत लिखता है, हाई कोर्ट में पिटीशन डालता है, असेंबली से करारदाद पास करवाता है, मरियम नवाज को लेटर लिखता है, बार बार पुलिस वालों से जाके कहता है। तो जो कुछ वो कर सकता था बतौर एक चीफ मिनिस्टर उसने वो सारा कुछ किया, लेकिन उसकी बात नहीं सुनेगी। तमाम कानूनी और आईनी ऑप्शंस उसने इस्तेमाल किया। अब वो सहाफियों से पूछ रहा है कि कोई चीज रह गई है तो आप मुझे बता दें, मैं वो भी कर देता हूं, लेकिन मेरे पास अब रास्ता क्या है? और इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो एक बड़ा सॉलिड रीजन सुहेल अफरीदी के पास है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, वरना फिर आप तैयार हो जाएं, हमें एहतजाज करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि 1-2 हफ्ते में अब मुलाकात भी करवा दी जाएगी। ये एक आधे हफ्ते में हो जाएगी या हो सकता है अगले हफ्ते में हो जाए, क्योंकि अब काम निकल गया है। आसिम मुनीर साहब का वो जो टफ टाइम था जिसको उन्होंने गुजारना था, उन्हें लगता था कि ये टाइम मैं गुजार दूंगा तो इसके बाद मैं नाकाबिले तस्खीर हो जाऊंगा, वो टाइम उन्होंने तकरीबन गुजार लिया। और अगले 5-6 दिन गुजारने, उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब जाएं और जाके इमरान खान साहब से मुलाकात कर लें। इमरान खान साहब उसके बाद बयानियां देंगे, इमरान खान साहब उसके बाद एक स्टेटमेंट जारी करेंगे। उस स्टेटमेंट से पाकिस्तान में हिलजुल होगी तो देखिए एक तहरीक तो पाकिस्तान में अब खड़ी होगी। इस बार ऐसा नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ के लोग लाशें छोड़कर भाग जाएंगे। इस मरतबा ऐसा भी नहीं होगा कि आप लाशें छुपा लेंगे, लाशें छुपाने वाला काम भी नहीं होगा। वो इस मरतबा पूरी तैयारी करके आएंगे। अगर वो आए इस्लामाबाद की जानिब, अव्वल तो और बहुत सारे ऑप्शन है उनके पास जिनको वो डिस्कस कर रहे हैं और वो सरप्राइजेस उन्होंने रखे हैं, लेकिन अगर वो आए इस्लामाबाद की जानिब तो इस मरतबा वो एक एक चीज को रिकॉर्ड करेंगे और एक एक चीज का हिसाब अपने पास रखेंगे। यानी इस मरतबा ऐसा नहीं होगा कि लाशें छोड़कर वो चले जाएं, शायद ऐसा नहीं होगा। और एहतजाज के नतीजे में क्या होगा? जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम बनाती है, फर्ज करें एक तो अगर उनका मोमेंटम बन जाता है, वो इतनी ताकत के साथ आ जाते हैं और अवाम पूरे पाकिस्तान में निकल आती है, तो फिर तो वो अपने मुतालबात पूरे करवा लेंगे, फिर तो वो गिच्ची से पकड़ लेंगे पूरे निजाम को। लेकिन अगर एक मरतबा फिर गोली चलाई जाती है या एक मरतबा फिर जुल्म और बर्बरियत की जाती है तो फिर क्या होगा? उसके नतीजे में पाकिस्तान फिर कई महीने या कई साल पीछे चला जाएगा। सियासी एकदम इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा पाकिस्तान में दोबारा से, फिर से IMF से आपको बड़े कर्जे लेने पड़ेंगे, फिर से आपको जो है वो अदम इस्तेहकाम का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में एक बदएतमादी पैदा हो जाएगी। मईशत का पहिया जो पहले ही नहीं चल रहा वो बिल्कुल ही ठप हो जाएगा। फिर पाकिस्तान का मजीद 1 साल जाया हो जाएगा। जब ये 1 साल जाया हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक साल के बाद खड़ी हो जाएगी। तो ये बात आप मेरी याद रखें कि इमरान खान के बारे में मैंने 2020 में एक बात की थी। ARY पे एक प्रोग्राम चल रहा था और उस वक्त भी सबको पता था कि होने क्या जा रहा है। नवाज शरीफ साहब एक डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए थे और माहौल बनाया जा रहा था कि इमरान खान साहब को गिराया जाएगा। तो ये इमरान खान साहब के आने के बाद से ये सिलसिला चल रहा था। तो मैंने तब ये कहा था कि इमरान खान ऐसा आदमी नहीं है कि वो आपको ये पूछता फिरेगा कि मुझे क्यों निकाला। वो आपको बताएगा कि मुझे क्यों निकाला, और वो बनी गाला में जाकर बैठ के हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहेगा। वो बनी गाला में नहीं बैठेगा और उसका क्राउड भी ऐसा है, वो खुद भी ऐसा है। ये चिपक जाएंगे आपको और इमरान खान आपको नहीं छोड़ेगा। मैंने ये कहा था। तो जब तक आप इमरान खान को इंसाफ नहीं दे देते, जब तक इमरान खान अपना हक नहीं ले लेता, वो आराम से नहीं बैठेगा और ना वो किसी को आराम से बैठने देगा
اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ یہ اس کو کاؤنٹر بھی نہیں کر پا رہے, اس کے خلاف کوئی بیانیہ بھی نہیں بنا پا رہے, اور اس کی مقبولیت کا مقابلہ بھی نہیں کر پا رہے. تو ایسی صورتحال میں ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ ان کے پاس آپشنز نہیں ہے. یہ صرف لنگر آن کر سکتے ہیں, چیزوں کو لمبا کر سکتے ہیں, لیکن ملک نہیں چلا سکتے. ملک اس لیے نہیں چلا سکتے کہ معیشت ٹھپ ہو گئی ہے اور پاکستان عدم استحکام کا لگاتار شکار ہے. دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں بڑھتے جا رہے ہیں. دیکھیں پاکستان کو انہوں نے اب بنا کیا دیا. ایک تو دبا کے دھاندلی ہو رہی ہے پنجاب میں, مقابلہ ہی کوئی نہیں پھر بھی دھاندلی ہو رہی ہے. سچویشن جو ہے جس طرف جا رہی تھی وہاں سے اس نے رخ بدلا ہے, اور اس کے پیچھے بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے. یعنی اگر آپ گزشتہ 15 سے 20 دن کا جائزہ لیں تو چیزیں جا رہی تھی مذاکرات کی طرف, چیزیں جا رہی تھی حل ہونے کی طرف. عمران خان کی رہائی کے معاملات طے ہو رہے تھے اور عمران خان صاحب کو کچھ آفرز بھی کی جا رہی تھی. اب آپ نے غور کیا ہوگا کہ عمران خان صاحب, ان کی بہنیں یا ان کی پارٹی کے باقی لوگ, وہ سارے لوگ اب کھل کر کہنا شروع ہو گئے کہ عمران خان صاحب کو آفرز کی گئی اور انہیں ڈیل آفر کی گئی. پھر عمران خان صاحب, آپ کو اس بات کا آئیڈیا پہلے سے ہو چکا ہوگا کہ وہ بھانپ لیتے ہیں وقت آنے سے پہلے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے. یعنی انہیں پاکستان کی سیاست کی جتنی سمجھ بوجھ ہے, اس حوالے سے انہوں نے جتنے بھی اس سے پہلے تخمینے لگائے یا جتنی بھی انہوں نے پیشن گوئیاں کی, وہ ساری درست ثابت ہوئی. ایک ایسے وقت میں عمران خان صاحب کا ایک بڑا سخت ٹویٹ آ جانا اور اس میں وزیر اعظم کو آرمی چیف کا اردلی قرار دینا, یہ اشارہ دے رہا تھا کہ معاملات اتنے ٹھیک نہیں ہیں جتنے دکھائی دے رہے ہیں. پاکستان کے میڈیا کو, پاکستان کے تجزیہ کاروں کو, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو, ایون جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, انہیں بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ بیک ڈور چینل پہ ہوا کیا ہے. اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جتنے بھی مہرے ہیں ان سب کو اکٹھا کیا گیا ہے, جتنے بھی مہرے ہیں ان سب کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے, اور ایک مرتبہ پھر سے پروپیگنڈا کی ایک نئی وار شروع ہونے جا رہی ہے. اب آپ بڑے سخت جملے دیکھیں گے, بڑے سخت بیانات دیکھیں گے, بہت سارے جو ہے وہ ٹاؤٹس وہ ایکٹیو ہو جائیں گے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سخت بیانات آئیں گے. دیکھیں ہوا یہ ہے کہ گزشتہ 3 ہفتے کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر بغیر شرائط کو منوائے چھوڑ دیا گیا تو زیادہ بڑا نقصان ہوگا, یا امریکہ کی کچھ مخالفت لے لی جائے تو زیادہ بڑا نقصان ہوگا. دیکھیں اگر پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو پھر پاکستان کو زیادہ نقصان تو اس بات کا ہے کہ پاکستان کے خارجی تعلقات مغربی دنیا سے خراب ہو جائیں. لیکن اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ تعلقات کو نارملائز نہیں کیا جا سکتا یا عمران خان کو اپنی شرائط پہ نہیں لایا جا سکتا تو پھر اجارہ داری کے لیے بڑا نقصان ہو جائے. 3 بڑی ڈیولپمنٹ ہیں پہلے خیبر پختونخوا سے, وہ آپ کو بتاتا ہوں, پھر بڑی اہم خبریں ہیں مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سہیل افریدی نے, وزیر اعظم پاکستان نے ایک اجلاس بلایا, اس اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا. یہ اجلاس خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی ہے, دہشت گردی کے حوالے سے اور دیگر چیزوں پہ بات ہونی تھی, اور اس میں جو سہیل افریدی کا موقف ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا کیا, وہ کہتے ہیں جی میں نے آج وفاقی حکومت کی زراعت اور افغان مہاجرین, کیونکہ افغان مہاجرین کا معاملہ خیبر پختونخوا میں ہی ہے, زراعت اور افغان مہاجرین کے حوالے سے میٹنگ میں ذاتی طور پہ شرکت سے اس لیے معذرت کی ہے کیونکہ خیبر پختونخوا کی عوام نے عمران خان کو ووٹ اور مینڈیٹ دیا, اور جب تک میں عمران خان صاحب سے مل کر پالیسی گائیڈ لائن نہیں لے لیتا تو کسی ایسی میٹنگ میں شرکت صوبے کی عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت جلد از جلد اس مسئلے کو حل کرے گی اور متعلقہ اتھارٹیز کو ڈائریکشن جاری کرے گی تاکہ میری اپنے لیڈر اور پختونخوا کی عوام کے مینڈیٹ کے امین اور نمائندہ عمران خان سے ریگولر ملاقات کا انتظام کیا جائے. اس حوالے سے ہماری قانونی ٹیم اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت تمام قانونی فورمز پر بھی جا رہی ہے. اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر تنقید کریں گے, اچھلیں گے, کودیں گے, تو میں انہیں یاد دلا دوں کہ جب پی ایم ایل این اقتدار میں تھی تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میاں نواز شریف صاحب سے ملنے برطانیہ چلے جاتے تھے. ٹیلی فون پہ ہدایت نہیں لیتے تھے بلکہ یہاں سے پوری کابینہ برطانیہ جاتی تھی, وہاں لندن میں بیٹھ کے میاں نواز شریف صاحب سے مشورہ لیتی تھی اور واپس آ کر حکومت چلاتی تھی. وہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ نواز شریف نے آرمی چیف کی تعیناتی سے لے کر بڑی تعیناتیوں کے فیصلے برطانیہ میں بیٹھ کر کیے ہیں. اس کے علاوہ جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو پارٹی کے 30 40 لوگ اور بعض اوقات 100 کے قریب لوگ میاں نواز شریف صاحب کو روزانہ ملنے کے لیے جاتے تھے. صبح سے لے کر شام تک ملاقاتوں کا تانتا بندہ رہتا تھا اور میاں صاحب اپنی پوری پارٹی اور نظام جیل کے اندر سے بیٹھ کر چلا رہے تھے. تو جب میاں نواز شریف جو کہ ایک سزا یافتہ مجرم تھے ان سے یہ لیے جا سکتے ہیں مشورے, تو عمران خان جنہیں پاکستان کی عوام نے مینڈیٹ دیا 2/3 اکثریت سے زیادہ,
ان سے مشورہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ مینڈیٹ تو عمران خان کا فیصلہ اس نے کرنا ہے کہ افغان پالیسی کیا ہونی چاہیے، اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں کیا ہونا چاہیے، تو مینڈیٹ اس کا ہے نا۔ تو سہیل آفریدی نے کہا جی عمران خان سے ملوائیں، وہاں سے میں رہنمائی لوں گا اور پھر میں آ کر آپ کے سامنے بیٹھوں گا۔ ایک تو انہوں نے انکار کر دیا، دوسرا شہباز شریف نے ابھی تک جواب ہی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں عمران خان صاحب سے ملاقات کے بارے میں، تو ابھی تک شہباز شریف صاحب پوچھ کے واپس بتا ہی نہیں سکے۔ ایک اور ملاقات کے لیے بھی کوشش کی سہیل آفریدی نے کہ چیف جسٹس سے ملاقات ہو جائے یحییٰ آفریدی سے۔ اب یہ ایک قبیلے کے لوگ ہیں، سہیل آفریدی اور یحییٰ آفریدی۔ تو سہیل آفریدی نے کہا کہ یحییٰ آفریدی سے مل کے کوشش کرتے ہیں، رابطہ کیا انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کا چیف جسٹس یحییٰ خان سے رابطہ، عمران خان سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی ملاقات کے لیے چیف جسٹس آفس کو خط لکھا گیا ہے، جس کے بعد آج ملاقات کے لیے رابطہ کیا گیا۔ چیف جسٹس کے اسٹاف نے بتایا کہ چیف جسٹس مصروف ہیں، پوچھ کر بتاتے ہیں۔ یہ آپ پوچھ کر بتائے ہوئے دہرانے وغیرہ کرتے رہتے ہیں وہ، لیکن پوچھ کر بتاتے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا پوچھ کر بتانے کے منتظر ہیں۔ یہ ساری پوچھ کے بتا رہے ہیں، جہاں سے یہ پوچھتے ہیں وہ سارے ہی جانتے ہیں کہ کہاں سے بےچارے یہ پوچھ کے آتے ہیں، انہیں اجازت ملتی ہے کبھی نہیں ملتی۔ تو یہ پورا ملک ہی ایسے چل رہا ہے کہ جناب ان سے پوچھتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ ملک کیسے چلانا ہے۔ ہر بندہ انہی کی طرف دیکھ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب، کہ وہ کیا اشارہ کرتے ہیں یا کیا بات بتاتے ہیں۔ بہرحال یحییٰ آفریدی صاحب سے بھی اب وہ ملنا چاہتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے ایک رٹ بھی دائر کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ میری ملاقات کا بندوبست کیا جائے اور تواتر کے ساتھ ملاقات کروائی جائے، جبکہ جو نئی کابینہ کی تشکیل ہے اس کو روک دیا گیا ہے کہ تب تک نئی کابینہ تشکیل نہیں دی جائے گی جب تک کہ عمران خان صاحب کی سہیل آفریدی سے ملاقات نہیں کروا دی جاتی۔ عمران خان صاحب بتائیں گے نا کس کو لینا کس کو نہیں لینا، اور سہیل آفریدی صاحب وہ تمام حقائق عمران خان صاحب کے سامنے رکھیں گے جو گزشتہ 2 سال سے پاکستان تحریک انصاف میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یعنی فروری 2024 میں تحریک انصاف جیتی تھی، گنڈا پور وزیر اعلیٰ بن گیا، تب سے لے کر اب تک ڈیلیبریٹلی سہیل آفریدی کی، مینا خان آفریدی کی یا شاہد خٹک صاحب کی، ان کی ملاقاتیں نہیں کروائی گئی عمران خان صاحب سے، کیونکہ یہ لوگ عمران خان صاحب کو جا کر کچھ حقائق بتانا چاہتے تھے اور انہیں روکا گیا، اور اب ان میں سے ایک وزیر اعلیٰ بن گیا، تو اب یہ چاہتے ہیں کہ جا کر ان کی ملاقات ہو اور یہ حقائق عمران خان صاحب کے سامنے رکھیں تاکہ ان کی روشنی میں عمران خان صاحب فیصلہ کریں۔ تو نئی کابینہ کی تشکیل بھی روک دی گئی ہے۔ اس سے پہلے خبر چلوائی گئی کوئی ایڈوائزری کمیٹی بنائی جائے گی جو نگرانی کرے گی وزیر اعلیٰ کی، تو وہ خبر تو جناب ہو گئی کینسل، اور جنہوں نے خبر دی انہوں نے ہی واپس لے لی کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اس پہ رد عمل بھی دیا تھا سہیل آفریدی نے کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں تو میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے۔ تو بڑا کانفیڈنس شو کیا، اور یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کم سے کم، جب آپ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھ رہے ہوں تو اتنا کانفیڈنس تو ہونا چاہیے۔ ایک اور ناظرین عمران خان صاحب کا جو اپنا ٹویٹ ہے، وہاں ان کا سٹیٹمنٹ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں عمران خان صاحب نے ایک نیا کام کیا۔ پہلے تو انہوں نے سہیل آفریدی کو مبارکباد دی اور آئی ایس ایف کا دیرینہ ساتھی ہے، تعریف کی ان کی، اور انہوں نے کہا جی کہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کے نظریے کے تحت عین مطابق انقلابی کام کریں گے، اور علی امین گنڈا پور کو انہوں نے شاباش دی کہ ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے اقتدار کو منتقل کیا اس نے۔ پھر 4 بڑے واقعات عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں 2 سال میں ہوئے، ایک 9 مئی کا، 26 نومبر کا، آزاد کشمیر کا اور مرید کے کا۔ ان 4 واقعات میں قتل عام ہوا، نہتے شہریوں کو شہید کیا گیا۔ اب 9 مئی فالس فلیگ کے حوالے سے انہوں نے کہا جی میں تو پہلے سے ہی کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا، اس کے اوپر تحقیقات کروائیں، بندوں کو اٹھا کے 10-10 سال جیلوں میں ڈال دیا، سزائیں دے دی، اور فوجی عدالتوں نے بھی سزائیں دے دی پکڑ کے، جو پوری دنیا میں نہیں ہوتا۔ اور ساتھ انہوں نے کہا حالانکہ اس دن نہتے شہریوں کو اور پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہی واردات 26 نومبر کو تحریک انصاف کے ساتھ ہوئی۔ تو عمران خان صاحب بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ مظلوموں کو انصاف مل سکے اور قتل عام کے ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دی جا سکے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جناب پھر یہ قتل عام کا سلسلہ شروع ہو گیا، یعنی اب جو آزاد کشمیر میں کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اب تحریک لبیک کے ساتھ ہوا۔ نماز جمعہ کے بعد خیبر پختونخوا میں ہمارے تمام کارکنان اور عوام مرید کے قتل عام کے خلاف نکلیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں بڑا تگڑا احتجاج ہوا، بہت بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا، ہر شہر کے اندر لوگ نکلے ہیں۔ پنجاب کے اندر تو پورا ایک ایسا لگتا ہے کرفیو لگا ہوا ہے، کئی جگہوں پہ کاروباری مراکز تھوڑے بہت بند رہے، باقی جگہوں پہ کئی جگہوں پہ کھلے رہے، ایک مکس قسم کا رد عمل تھا۔ لیکن جمعے والے دن جو پورا کا پورا نظام تھا اس کو تیار کیا گیا تھا، پولیس وغیرہ کو سب کو تیار رکھا گیا تھا، سیکورٹی فورسز کو، کہ جناب کوئی بھی ہنگامی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جمعے والے دن۔ تو جمعے کے دن سے ڈرے ہوئے ہیں، تو جمعہ تو اگلا بھی آئے گا، اس سے اگلا بھی آئے گا، تو کسی بھی دن لاوا پھٹ سکتا ہے۔ تو اب جو حرکتیں یہ حکومت کر رہی ہے، جو فصل بو رہی ہے، وہی اس کو کاٹنی پڑے گی۔
عمران خان صاحب نے کہا کہ یار اب اس کے اوپر مطالبہ یہ کیا جائے کہ چاروں واقعات کے جوڈیشل کمیشن کا قیام ہونا چاہیے. آج ملک میں سب کچھ عاصم لاء کے تحت ہو رہا ہے. ساری عدالتیں فوجی عدالتوں میں بدل چکی ہیں. جیسے فوجی عدالتوں کو چلایا جاتا ہے ویسے ہی عام عدالتوں کو بھی چلایا جا رہا ہے. 26ویں غیر آئینی ترمیم کے بعد عدالتوں سے انصاف کی توقع ختم ہو چکی ہے. ملک میں لاقانونیت ہے. جسٹس امین الدین خان، جسٹس فائز عیسیٰ، جج عامر فاروق اور جج ٹوکر، سب کے پاس ہمارے کیسز اور پٹیشنز یہیں، مگر کہیں سے انصاف نہیں ملا. پھر آج عمران خان صاحب نے ایک جو نیا کام کیا وہ یہ کیا کہ نارملی وہ الیکشن کی دھاندلی اور مینڈیٹ کی چوری کے لیے